अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िल्लाह, अम्मा बाद। आज आपके सामने 20वें पारे का ख़ुलासा पेश किया जा रहा है। 20वें पारे के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में सूरह नमल का बकिया हिस्सा है और दूसरे हिस्से में सूरह क़सस है, तीसरे हिस्से में सूरह अनकबूत है। पहले हिस्से में सूरह नमल का जो बकिया हिस्सा है, इसमें 2 मज़ामीन बयान हुए हैं। सबसे पहला मज़मून अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी तौहीद वहदानियत के 5 दलाइल दिए हैं। 5 ज़बरदस्त अल्लाह ताला ने दलीलें दी हैं और ये चैलेंज किया है कि अगर ज़मीन व आसमान में अल्लाह के अलावा कोई और इलाह है तो इन 5 कामों में से कोई एक काम करके दिखाओ। अल्लाह ताला फरमाते हैं अम्मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, कौन है जिसने आसमानों को बनाया और ज़मीन को बनाया। व अनज़ल लकुम मिनस समाई माआ, और आसमान से पानी कौन बरसाता है। फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजा, और फिर ज़मीन से बाग़ात, खेतियाँ, फल फूल, ये सब चीज़ें कौन उगाने वाला है। इन बाग़ात को, इन फूलों और फलों को, इन बागीचों को भरने वाला कौन है। मा कान लकुम अन तुम्बितू शजरहा, क्या तुम्हारे इलाहों में से जिनको तुम अपना माबूद और मुश्किल कुशा समझते हो, इनमें से कोई एक काम कर सकता है। कोई दरख्त उगा सकता है, कोई पौधे को, किसी कॉम्पल को निकाल सकता है। अ इलाहुम मा अल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई और इलाह है। बल हुम कौमुन यादिलून, बल्कि तुम ऐसी कौम हो कि तुम अदल और इंसाफ से काम ही नहीं लेते। दूसरी दलील अल्लाह ने दी है अम्मन जअल अर्ज़ क़रारा, इस ज़मीन को किसने टिका दिया है। इसमें वजअल खिलालहा अनहारा, और इसमें किसने नहरें निकाली हैं। वजअल लहा रवासिया, और किसने इस ज़मीन के अंदर पहाड़ों को गाड़ दिया है। वजअल बैनल बहरैनि हाजिज़ा, और 2 समंदरों के दरमियान पर्दे किसने हायल किए हैं। अ इलाहुम मा अल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा कोई और भी इलाह है। बल अक्सरुहुम ला यअलमून, बल्कि अक्सर लोग जानते ही नहीं, अल्लाह की तौहीद को नहीं पहचानते। और तीसरी दलील अल्लाह ने दी है अम्मन युजीबुल मुज़तर, कौन है जो मुज़तर, परेशान हाल, बेबस इंसान की, मजबूर इंसान की दुआ को सुनता है। इज़ा दआ, जब वो उसको बुलाए, कि जब दुनिया के सारे दरवाज़े बंद हो जाते हैं, चारों तरफ से इंसान के लिए रुकावटें खड़ी हो जाती हैं, उस वक्त कौन है जो उसकी पुकार को, उसकी दिल की आह को सुनकर उसके लिए आसमान वाला दरवाज़ा खोल देता है। चारों दरवाज़े बंद होते हैं तो उसके लिए अल्लाह ताला निकलने का राह खोल देते हैं। कौन है। वयक्शिफुस्सू, उससे फिर परेशानी को दूर भी कर देता है। वयजअलुकुम खुलफा अल अर्ज़, और तुम्हें ज़मीन में खलीफा बनाने वाला कौन है। अ इलाहुम मा अल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा कोई और भी माबूद है। क्या अल्लाह के अलावा कोई और भी मुश्किलें हल करने पर कादिर है। क्या अल्लाह के अलावा कोई और भी दाता है। क्या अल्लाह के अलावा कोई और भी दस्तगीर है। क्या अल्लाह के अलावा कोई और भी बेटे देने वाला है। क्या अल्लाह के अलावा कोई और भी फ़रियाद सुनने वाला है। क्या अल्लाह के अलावा कोई और भी तुम्हारी मुश्किलात को दूर करने वाला है। अ इलाहुम मा अल्लाह, अल्लाह ने बार बार पूछा है अ इलाहुम मा अल्लाह, क्या अल्लाह के सिवा कौन है जो तुम्हें मुश्किल से निकालता हो, कौन है जो तुम्हारी फ़रियाद को सुनता हो। जब समंदरों की तहों में, जब रातों के अंधेरों में, जब मुश्किलात में फंस कर तुम एक रब को पुकारते हो, उस वक्त तुम्हें सब भूल जाते हैं। अ इलाहुम मा अल्लाह, तो फिर अल्लाह के अलावा कोई और इलाह है। कोई भी नहीं। कलीलन मा तज़क्करून, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं मेरी इस तौहीद को समझने वाले बहुत थोड़े हैं। ये सारे काम करने वाला एक अल्लाह है, लेकिन लोग दूसरों को भी इलाह समझते हैं, दूसरों को दाता, किसी को दस्तगीर, किसी को गंज बख्श, किसी को फ़रियाद रस, किसी को गौस आज़म। अल्लाह के अलावा दूसरों को इंसानों ने बनाया हुआ है। अल्लाह ने अगली दलील दी है अम्मन यहदीकुम फ़ी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, ये बताओ कि जब समंदरों के अंधेरों में या खुश्कियों के अंधेरों में, जंगलात में तुम फंस जाते हो, रातों के अंधेरों में तुम्हें रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होता, तो कौन है जो तुम्हें यहदीकुम, तुम्हें फिर रास्ता दिखाता है। और वमन युरसिलुर रियाह बुशरम बैन यदै रहमती, कौन है जो ठंडी ठंडी हवाएं चलाता है, जो तुम्हें बारिश की खुशखबरी देती हैं। अ इलाहुम मा अल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा कोई और भी इलाह है। क्या अल्लाह के अलावा कोई और भी तुम्हारी पुकार को, तुम्हारी निदा को सुनने वाला है। क्या अल्लाह के अलावा कोई और भी तुम्हें रिज़्क़ देने वाला है। क्या अल्लाह के अलावा कोई और भी आसमानों से बारिश बरसाने वाला है। क्या अल्लाह के अलावा कोई और भी हाजत रवा और मुश्किल कुशा है। जब कोई नहीं है
تو پھر اسی کے در پہ جھک جاؤ، اسی سے مانگو، اسی سے اپنی لو لگاؤ، اس کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ نہ جانا۔ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ فرماتے ہیں اللہ بہت بلند ہے، عما یشرکون، ان کاموں سے جو یہ شرک کر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا الہ، اپنا معبود بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تعالی اللہ، اللہ ان کی سب باتوں سے، ان کے شرک سے بری ہیں۔ تو یہ ساری دلیلیں اللہ نے دی ہیں کہ یہ سارے کام جب ایک رب کرنے والا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی ان کاموں کو نہیں کر سکتا، تو اللہ کے ساتھ کسی کو پھر پکارنا بھی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کسی کی پھر عبادت بھی نہیں کرنی، کسی اور در پر اپنی پیشانی کو نہیں جھکانا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، کہ جس دن سور میں پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، تو زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گی۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو سارے کے سارے انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ انسان سے ساری زندگی کا حساب لیں گے، اور فرمایا مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، جو بندہ اچھائیاں لے کر آئے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا، اور وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، جو گناہ کر کے آئے گا، خطائیں کر کے آئے گا، اللہ کی معصیت اور نافرمانی کر کے آئے گا، اس کو فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اس کو چہرے کے بل جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ آگے دوسرا حصہ اس پارے کا ہے، سورہ قصص ہے۔ سورہ قصص نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قصے اور واقعات بیان کیے ہیں۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا بڑا تفصیلی قصہ بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس وقت حالات یہ تھے مصر کے کہ فرعون جو تھا وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا، لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا تاکہ میری بادشاہت کو کوئی چھین نہ لے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے، وہ بھی تدبیریں کر رہا تھا، فرعون اپنے آپ کو رب العلیٰ کہنے والا، اور اللہ رب العالمین نے بھی تدبیر کی کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِي، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی امی کی طرف کہ ان ارضی، اس کو دودھ پلائیں، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جب آپ کو خطرہ محسوس ہو تو پھر آپ اس بچے کو دریا میں ڈال دینا، وَلَا تَخَافِي، اللہ فرماتے ہیں ڈرنا نہیں ہے، وَلَا تَحْزَنِي، غم نہیں کرنا، جیسے انسان کا تعلق رب کے ساتھ ہو، اللہ فرماتے ہیں لا تخافی، ہم خود تھپکیاں دیتے ہیں اسے کہ ڈرنا نہیں، وَلَا تَحْزَنِي، غم بھی نہیں کرنا، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، آپ کے بچے کو میں آپ کے پاس واپس لوٹا دوں گا، آپ نے دریا میں ڈال دینا ہے، اللہ فرماتے ہیں لیکن میرا وعدہ ہے إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، میں اس تیرے لخت جگر کو دوبارہ تیرے پاس نہ لوٹا دوں تو مجھے بھی رب نہ کہنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی امی نے ایک بکس میں ڈالا، اس کو دریا میں ڈال دیا، اور وہ چلتا رہا، چلتے چلتے فرعون کے محل کے قریب سے گزرا تو فرعون کی بیوی آسیہ نے، وہ بھی مومنہ تھی، اسے اٹھا لیا اور فرعون کے پاس لے گئی، کہنے لگی کہ ہمارا کوئی اولاد نہیں ہے، اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے اور اپنے پاس رکھیں گے۔ اور پھر ایسے ہوا کہ اس کو دودھ پلانے کے لیے دودھ پلانے والیوں کو بلایا گیا، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کی امی کا دل جو تھا وہ بے قرار ہونے لگا بچے کی جدائی میں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کیا کیا، لولا اربتنا علی قلبها لتکون من المؤمنین، ہم نے پھر اسے دلاسا دیا، اربتنا علی قلبها، اس کے دل پر ہم نے تھپکیاں دیں اور اسے سکون پہنچایا۔ اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کو یہ اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا کہ تو نے کسی کا دودھ نہیں پینا، اور دودھ پلانے والی آتی، موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہ پیتے۔ وقالت لأختیہ قصیہ فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون، ان کی بہن بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو بھی ساتھ ساتھ بھیجا تھا کہ دیکھنا صندوق کہاں جاتی ہے اور کون اسے اٹھاتا ہے۔ وحرمنا علیہ المراضی من قبل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے سب دودھ پلانے والیوں کا دودھ اپنے موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا۔ وقالت، اور وہ بہن ان کی کہنے لگی هل ادلکم علی اہل بیت، میں تمہیں ایک ایسی عورت دودھ پلانے والی نہ بتاؤں کہ جس کا دودھ شاید کہ یہ پی لیں؟ تو انہوں نے کہا جی ضرور بتائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کی بہن اپنی والدہ کے پاس لے کر آئیں۔ اب اللہ رب العالمین نے اپنا وعدہ پورا کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس واپس لوٹا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کا دودھ پی رہے ہیں اور خرچہ فرعون دے رہا ہے،
خرچہ فرعون دے رہا، اور کئی عرصے کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، بڑے ہوتے رہے اور فرعون کے محل میں پرورش پاتے رہے، اور جب جوان ہوئے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ذکر کیا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ پھر ایک دن ایسے ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو لوگ لڑ رہے ہیں، ایک کو مکہ مارا اور وہ مر گیا، ارادہ نہیں تھا مارنے کا لیکن غلطی سے مر گیا، اور فوراً ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له۔ پھر وہاں سے بھاگے، مدین سے باہر نکلے اور مصر سے بھاگے مدین میں آئے، اور وہاں پر دیکھا ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان يهديني سواء السبیل۔ مدین کے کنارے پر آئے اور دیکھا کہ ورد ماء مدین وجد علیہ امة من الناس يسقون، وہاں پر نا لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور وہاں پر ووجد من دونهم امرأتین تذودان، دو عورتوں کو دیکھا کہ ان کے بھی جانور ہیں لیکن وہ دور کھڑی ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا رہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ پانی کیوں نہیں پلاتی؟ تو وہ کہنے لگی ہم پیغمبر زادیاں ہیں، پیغمبر کی بیٹیاں ہیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے کہ جو آئے اور جانوروں کو پانی پلائے اور چرائے، ہم سارا دن جانور چراتی ہیں، ہمارا باپ بوڑھا ہے، یہ سب لوگ جب چلے جائیں گے نا ہم پھر پانی پلائیں گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو خود پانی پلایا، اور ڈول سے کھینچ کھینچ کر، پہلے زمانے میں ہوتا تھا جیسے ڈول کھینچ کھینچ کر سب جانوروں کو پانی پلا دیا، اور ان سے کوئی اجرت اور مزدوری نہیں لی۔ اور جب وہ عورتیں چلی گئیں انہوں نے جا کر اپنے باپ کو بتایا، وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں بلایا، ایک آئی ان میں سے بلانے کے لیے اور اتنی حیا دار تھی پیغمبر کی بیٹی کہ اس کی حیا کا تذکرہ بھی قرآن نے کیا ہے، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، اللہ فرماتے ہیں ان میں سے ایک آئی تمشی علی استحیاء، حیا کی چال چل رہی تھی۔ یہ ہیں اسلام کی بیٹیاں کہ جن کی حیا کا تذکرہ قرآن کرتا ہے۔ آج بھی اسلام کی بیٹیوں کو چاہیے کہ ایسی چال چلیں کہ حیا کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ بھی کہیں کہ یہ میری بندی حیا کی چال چلتی ہے، یہ میری بندی حیا کی چال چلتی ہے۔ تو وہ بھی حیا کی چال چل کر آئی، لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ آج کی کلمہ پڑھنے والی نام نہاد بیٹیاں یہ نعرہ لگاتی نظر آتی ہیں کہ میرا جسم اور میری مرضی، بے پردگی، فحاشی اور عریانی کو فروغ دینے والی، ڈراموں کا کلچر اور فلموں کا کلچر نافذ کرنے والی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، اور یہ آئیڈیل ہیں، یہ اسلام کی بیٹیاں ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ جاءت احداہما تمشی علی استحیاء۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور پھر اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا، 8 سال تک وہاں رہے، ان کی خدمت کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد وہاں سے جب واپس آئے تو واپسی پر اللہ رب العالمین نے کوہ طور پر ان سے ملاقات کی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہم کلام ہوئے، اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور نبوت دی اور نشانیاں دیں، عصا دیا اور ید بیضا، یہ نشانیاں دے کر پھر فرعون کے پاس بھیجا کہ اب جانا ہے فرعون کے پاس اور جا کر اسے دعوت دینی ہے۔ اس کا تذکرہ 16ویں پارے میں ہے، اور یہاں پر پھر آگے فرعون کے پاس جب گئے، وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده ومن تکون له عاقبۃ الدار۔ موسیٰ علیہ السلام جا کر فرعون سے کہنے لگے کہ اللہ سے ڈر جا اور اپنے آخرت والے گھر کی تیاری کر۔ تو فرعون نہ مانا، وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، فرعون کہنے لگا میں نہیں جانتا کہ میرے علاوہ بھی کوئی اور الہ ہے۔ فاوقد لی یا ہامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی، وہ کہنے لگا ہامان اپنے وزیر سے کہ میرے لیے ایک عمارت بنا، اس پر چڑھ کر اطلع الی الہ موسیٰ، میں موسیٰ کے الہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میرے علاوہ تو کوئی اور الہ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرعون کو جو ہے نا پھر غرق کر دیا، جس کا ذکر 11ویں پارے میں ہے اور جگہ پر بھی ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے ایک اور بھی اہم ترین بات کی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے کتاب دی فرعون کی ہلاکت کے بعد، کتاب جو آسمان سے تورات نازل ہوئی فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد نازل ہوئی، لیکن فرعون کو کیوں ہلاک کر دیا گیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ ماننے کی وجہ سے، حدیث کو نہ ماننے کی وجہ سے فرعون ہلاک ہو گیا۔ تو آج بھی حجیت حدیث پر یہ آیت بھی بہت ہی بڑی دلیل ہے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کا انکار کیا تھا، نہ کہ اللہ رب العالمین کی وحی تورات کا انکار کرنے والا نہیں تھا۔ تورات تو بعد میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد دوسرا اہم ترین قصہ جو اس میں بیان ہوا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا ہے۔ قارون بھی ان قارون کان من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اور اس کو اللہ رب العالمین نے بہت بڑی بادشاہت اور بڑا مال دیا تھا، اتنا بڑا مال کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت اٹھایا کرتی تھی۔
اسے نیک لوگوں نے کہا کہ تو اللہ کے راستے میں خرچ کر اور اللہ کا شکر ادا کر، یہ اللہ نے تجھے دیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ اللہ کا کون سا فضل ہے، یہ تو میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے، میں کیوں ان غریبوں کو دوں، یہ خود نہیں کما سکتے، میرے پاس تو ڈگریاں بڑی ہیں، میری ذہانت بڑی ہے، میرے پاس علم زیادہ ہے، تو اس لیے مجھے یہ مال ملا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے ہلاک کر دیا، اسے زمین میں دھنسا دیا۔ آج بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں جو بھی مقام ملے، مرتبہ ملے، شان ملے، دولت ملے، عزت ملے، ہم یہ نہ کہیں کہ میری وجہ سے ملا ہے، میں زیادہ پڑھتا ہوں، میری محنت زیادہ ہے، میری ذہانت زیادہ ہے، میرے تعلقات زیادہ ہیں، اور میں نے خرچ بہت کیا ہے، میں نے یوں کیا ہے، میں نے یوں کیا ہے، تو اس لیے مجھے ملا ہے۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ ھذا رحمۃ من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ جو حضرت ذوالقرنین نے کہا تھا کہ ھذا فضل من ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا جب ملکہ بلقیس کا تخت سامنے آیا تو اس وقت کہا یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، میرا رب مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہ شکری کرتا ہوں۔ تو نہ شکری کرنے والے کو اللہ نے اسی وقت زمین میں دھنسا دیا۔ تو ہمیں بھی ہر وقت اللہ کے فضل پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور آگے بہت اہم ترین بات کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، کہ آخرت کا گھر صرف ان لوگوں کے لیے ہے، لا یریدون فی الارض علوا، جو دنیا میں بڑا نہیں بننا چاہتے، جو دنیا میں بڑا بننا چاہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے آخرت نہیں ہے۔ آخرت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں اپنے آپ کو اونچا نہیں کرنا چاہتے، جو دنیا میں اللہ کو اونچا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے قرآن کو اونچا کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی کبریائی اور بڑائی کی صدائیں لگاتے ہیں، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں، اور اللہ اکبر کے نعرے پر اپنا سب کچھ بند کر کے مسجد کی طرف دوڑتے ہیں۔ آخرت کا گھر ان کے لیے ہے۔ پیچھے تھا نا فرعون، قارون اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، فرعون بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، اللہ فرماتے ہیں ان سب کو ہم نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں، ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اور آخرت کا گھر فرمایا دار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض، آخرت کا گھر صرف ان لوگوں کو ملے گا جو دنیا میں اپنے آپ کو بڑا نہیں بنانا چاہتے۔ اس کے بعد تیسرا حصہ اس پارے کا جو ہے سورہ عنکبوت ہے۔ اس میں شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان یقولوا آمنا، وہ یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے، وهم لا یفتنون، انہیں آزمایا نہیں جائے گا، جنت انہیں مفت میں مل جائے گی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے جو ایمان والے تھے ان کو آزمایا گیا، ان پر مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، ان پر بھی آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آزمائیں گے، ہر مومن کی آزمائش ہوگی۔ لَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو ہر مومن کی آزمائش ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کی اس کے ایمان کے حساب سے آزمائش ہوتی ہے، جس کا جتنا زیادہ ایمان ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ کرتے ہیں، دیکھنے کے لیے کہ یہ کتنا میرے ساتھ پختہ ہے، اس کو تھوڑا جھنجھوڑیں، اس کو تکلیفوں دیں، اس کو بیمار کریں، اس کو مشکلات میں ڈالیں، یہ میرا در چھوڑ کے کہیں اور تو نہیں جاتا، کتنا پکا ہے، اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے دیتے ہیں۔ اور پھر فبشر الصابرین، کہا کہ جو صبر کرنے والے ہوں، آزمائشوں سے پورا اترنے والے ہیں، ان کے لیے خوشخبری بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا کہ 950 سال تک انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ ان سب قوموں کا مختصر تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُ، اس کے بعد قوم شعیب کا بھی ذکر ہے، قوم سمود کا، قوم عاد کا، ان کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے مختصراً کیا ہے، قارون، فرعون، حامان، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اللہ فرماتے ہیں ان سب کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، لیکن کیا ہوا، یہ سب گناہ گار تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان سب قوموں کو ان کے گناہوں کے سبب ہم نے پکڑ لیا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے سب کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں کیسے پکڑا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، ان میں سے کچھ قومیں ایسی تھیں جن پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کچھ ایسی تھیں کہ جن پر صرف ہم نے آواز بھیجی، آواز، سخت چیخ، اسی سے ہی مر گئے،
ومنہم من خسفنا بہ الارض، ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے خسفنا بہ الارض جن کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، ومنہم من اغرقنا، کچھ ایسے بھی تھے ان میں سے جن کو ہم نے پانیوں میں غرق کر کے رکھ دیا، وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ فرماتے ہیں یہ مت سمجھنا کہ اللہ نے ان پر ظلم کیا ہے، اللہ نے ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ جب حجتیں تمام ہو گئیں، انبیاء کو جھٹلایا انہوں نے، انبیاء کی تکذیب کی، ساحر کہا، کذاب کہا، ان کو بستیوں سے نکال دیا اور کسی بات کو نہ مانا، اپنی منمانیاں کی، زمین میں فساد مچایا، تو اپنی جانوں پر انہوں نے خود ظلم کیا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے پکڑ لیا۔ اور آخری بات جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے، سورت کا نام بھی عنکبوت ہے، اور عنکبوت مکڑی کے جالے کو کہتے ہیں، مکڑی کے گھر کا نام عنکبوت ہے۔ اللہ نے مثال دی ہے، فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا الہ، معبود اور مشکل کشا، حاجت روا، اپنا سفارشی بنائے ہوئے ہیں، ان کی مثال عنکبوت مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ اتخذت بیتا، جو مکڑی اپنا جالا، اپنا گھر بناتی، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ، گھروں میں سے جو سب سے کمزور ترین گھر ہے وہ اس مکڑی کا جالا ہے، اس مکڑی کا گھر جو ایک ہوا کے جھونکے سے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ عنکبوت لو کانوا یعلمون، اللہ فرماتے ہیں جس طرح یہ مکڑی کا جالا ہوا کے جھونکے کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، اسی طرح ان مشرکین کی جو دلائل ہیں، ان کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے، قرآن کی اور دلائل کی ہلکی سی جھلک بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ عقل والا انسان اس کے سامنے، عقل مند انسان کے سامنے مشرک کے دلائل کبھی سلامت نہیں رہتے، اس کے دلائل اسی وقت ٹوٹ جاتے ہیں۔ لو کانوا یعلمون، اللہ فرماتے ہیں کاش کہ تمہیں عقل آ جائے، کاش کہ تمہیں عقل آ جائے۔ شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید کی بڑی دلیلیں دی تھیں، اور فرمایا کہ یہ دلیلیں لیے ہوئے ہیں کہ جی سیڑھی کے بغیر انسان چھت پر نہیں چڑھ سکتا، اور جو ہے نا کسی وسیلے کے بغیر بڑے انسان کو نہیں مل سکتا، یہ ساری ان کے دلیلیں اللہ فرماتے ہیں ایسے ہیں جیسے مکڑی کا جالا ہو، عقل والے انسان کے سامنے سب ختم ہو جاتی ہیں۔ اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اللہ نے زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی بنایا ہے حق کے ساتھ بنایا، اور ہر اللہ کی کاریگری اور تخلیق میں مومن کے لیے کوئی نہ کوئی نشانی اور نصیحت موجود ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔